अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चों की आवाज़ बंद कर दीजिए। पारा नंबर 21 है, सूरत रूम जो है शुरू से है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। गुलिबत, मगलूब कर दिए गए, अर्रूम, रूमी, फ़ी अदनल अर्ज़, बीच करीब तरीन ज़मीन के, वहम, और वो रूमी, मिन बाद गलबहिम, अपने मगलूब होने के, सयगलिबूना, जल्द वो गालिब आ जाएंगे, फ़ी बिज़अ सनीना, बीच चंद सालों के, बिज़अ चंद, सनीन के मानी साल, और चंद जो है 1 से 9 तक गिनती जो होती है उसमें आती है, 1 से 9 तक। फ़ी बिज़अ सनीना, बीच चंद सालों के। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया की 2 बड़ी सल्तनतें जो थी वो आपस में लड़ती रहती थीं, जंगें करती थीं। एक ईरान की सल्तनत थी जो आग के पुजारी थे, मुशरिक थे, और उनके मुकाबले में रूम की सल्तनत थी जो ईसाई थे। चूँकि ईसाइयों के पास आसमानी दीन था, इंजील, और रूमियों के पास जो है कोई आसमानी किताब नहीं थी, बल्कि वो आग की पूजा करते थे, मुशरिक थे। इसलिए अल्लाह ताला और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनका लगाव था वो रूमियों के साथ था, क्योंकि उनके पास आसमानी किताब थी, इंजील। इंजील की वजह से अल्लाह ताला की हमदर्दियाँ, अल्लाह ताला की रग़बत, लगाव, मोहब्बत जो था वो रूमियों के साथ था। और ये सूरत मक्का में हिजरत से पहले नाज़िल हुई है, और अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इस वक्त जो है ईरान के हाथों रूमी जो हैं वो, यानी ईसाई जो है, रोम की सल्तनत जो है वो मगलूब हो गई है, शिकस्त दे दी गई है। और वो रूमी ज़मीन जो है, सरज़मीन जो है वो अदनल अर्ज़, करीब तरीन ज़मीन में है। मुल्क शाम के साथ आगे जो है वो रोम की सल्तनत है। मुल्क शाम से आगे फ़लस्तीन से ऊपर शमाल की तरफ जो है वो मुल्क शाम है, और उससे ऊपर जो है वो रूमी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो रूमी जो है जिन्होंने शिकस्त खाई है, जो शिकस्त दिए गए हैं ईरान की वजह से, मगलूब किए गए हैं, चंद सालों में जो है वो गालिब आ जाएंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम को खुशखबरी के तौर पर अल्लाह ताला ने बता दिया हिजरत से पहले, जब आप मक्का में थे। ये सूरत जो है मक्की है। फरमाया लिल्लाहिल अम्रु, वासे अल्लाह ही के तमाम फ़ैसले हैं, मिन क़ब्ल, इससे पहले, व मिन बाद, और इसके बाद। आज से पहले जो दुनिया गुज़री है, कौमें गुज़री हैं, उनके फ़ैसले भी, शिकस्त और गलबे के, फ़तह के फ़ैसले अल्लाह ही करता था। और आज के बाद भी क़यामत तक फ़ैसले जो है वो दुनिया के, कौन गालिब होगा, कौन मगलूब होगा, ये अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी का बस है, उसी का कंट्रोल है कि वो अपनी कायनात के फ़ैसले करता है। बेशक रूमी जो हैं वो अल्लाह ताला को ज़्यादा अज़ीज़ हैं ईरानियों के ज़रिए मुकाबले में, क्योंकि ईरानी जो है वो आग के पुजारी मुशरिक हैं। रूमी जो है आसमानी किताब इंजील के मानने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो लोगों को जो है आज़माता है कि इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए कौन जो है जिद्दोजहद करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, और कौन जो है वो नहीं ज़िंदा कोशिश करते। अल्लाह ताला ख़ुद कुन कहकर सारे काफिरों को मिटा सकता है, ख़त्म कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कि लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,
ہم نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، برے کام کون کرتا ہے۔ اور یہاں رومی جو ہے ان کی لڑائی کا جو ذکر ہو رہا ہے ایرانیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اس سے ثابت یہ ہے کہ جہاد پہلی امتوں میں بھی لازم تھا۔ پہلی امتیں جو تھی اسلام سے پہلے، ان امتوں میں بھی جہاد لازم تھا۔ اور جہاد جو ہے اس وقت لازم ہوتا ہے جب کافر جو ہے مسلمانوں پر جو ہے حملہ آور ہو جائیں۔ اگر کافر جو ہے امن و سلامتی سے رہ رہے ہیں تو مسلمانوں کو اجازت قطعی طور پر جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں پر جو ہے حملہ کریں، ان سے خطہ جو ہے وہ چھین لیں، ملک چھین لیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب کافر تم پہ حملہ کریں پھر تم ان کے مقابلے کے لیے نکلو، اور اگر جو ہے کافر جو ہے وہ امن سلامتی سے رہ رہا ہے پھر تم اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو رومی جو تھے وہ آسمانی دین کے ماننے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ کوشش کے لیے، آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ سورہ ملک ہے 29واں سپارہ، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہاری زندگی اور موت کے یہ سلسلہ بنایا ہے اس لیے کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو کافروں کو کن کہہ کر ایک لمحے میں مٹا کر رکھ دے، ساری دنیا کے کافروں کو، لیکن یہ جد و جہد انسان جو ہے اس کی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کافروں کے مقابلے میں جو جہاد ہے ایمان والوں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ دنیا میں بھی جہاد کے ذریعے مسلمان سرخرو اور غالب ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہے اس جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی نعمتوں میں نعمتیں حاصل کریں گے۔ جہاد سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے ایمان والوں کو۔ جو قومیں جہاد نہیں کرتی ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ کافروں کے سامنے لیٹ جانا، کافروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ کرنا، اسلام قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، تمہارے پاس تھوڑا اسلحہ ہے پھر بھی کافر کو تم پر جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، یلغار کر دیتا ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے نکلو۔ زیادہ عرصہ اسلحہ ہے پھر بھی نکلو، لیکن بھروسہ جو ہے کامیابی کا وہ اللہ پر رکھو کہ ہمیں کامیابی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اور اگر کہیں جو ہے ناکامی ہو جاتی ہے جیسے غزوہ احد میں، تو انسانوں کی کوتاہی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے جو ایمان والوں کو جو ہے ناکامی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ہر لمحہ ہر جگہ ساتھ دیتا ہے۔ یہ غزوہ احد میں جو ہے جب تیر اندازوں نے جب شروع میں جنگ شروع ہوئی اور کافر بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، تو 50 تیر انداز جو درے میں نبی علیہ السلام نے کھڑے کیے تھے، ان سے کہا تھا کہ اگر ہم شہید ہو جائیں، ہمارے جسم جو ہے وہ پرندے کھانا شروع کر دے، تم نے پھر بھی جو ہے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تو جب شروع میں جو ہے مسلمان غالب آ گئے، اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ کی مدد کے ساتھ غالب آ گئے، کافر بھاگ گئے، تو درہ والوں نے سوچا کہ اب کافر تو چلے گئے ہیں، چلو ان کا مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ تو کچھ نے کہا جو ہے آدھے جو تھے، ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے تاکید کی سے درہ نہیں چھوڑنا۔ دوسرے کہنے لگے کہ بھائی فارغ کھڑے ہیں، چلو سامان اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اور اس درے سے خالد بن ولید جو ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو اس وقت کافر تھے، مشرک تھے، وہ حملہ آور ہوئے اور فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور کتنی شہادتیں ہوئیں۔ یہ اس لیے
کہ مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے کوتاہی کی، انہوں نے درہ چھوڑ دیا جبکہ انہیں درہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو جو ہے مسلمانوں کو اس وقت جو ہے شکست ہوتی ہے جب ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر قدم پر جو ہے مدد کرتا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک۔ یہ آج دیکھیے، یہ عربوں کی غلطیاں ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کو جو ہے ان کی سازشوں کا جال جو تھا اس میں وہ پھنس گئے کہ ہمیں جو ہے اڈے دو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے آج جو ہے وہ عرب جو ہے وہ ان یہودیوں کی فوجیں رکھی ہوئی تھی اپنے اڈوں پر، ہوائی اڈوں پر، اور ان کو پیسہ بھی دیتے تھے ہر مہینے اربوں خربوں کے لحاظ سے۔ یہ ان کی کوتاہی ہے، آج ان کی کوتاہی کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب کافر جو ہے ایمان والوں پر حملہ کرتے ہیں تو ہر لمحہ جو ہے، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب ایمان والوں کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، جیسے غزوہ احد میں درہ چھوڑا انہوں نے، اور غزوہ حنین جو تھا فتح مکہ کے بعد جو ہے طائف والوں کے ساتھ تھا غزوہ حنین، اس میں مسلمانوں نے جو ہے ان کے ایمان، یقین، توکل میں جو ہے کچھ تھوڑی سی خرابی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ دلوں میں خیال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پکڑ کر لی کہ غزوہ بدر میں 313 تھے اور میرے سامنے رو رہے تھے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما۔ آج زیادہ تعداد پر جو ہے ان کا بھروسہ ہو گیا کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ نے جو ہے جھٹکا لگایا شروع پہ۔ طائف والے جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے راستے کے دائیں بائیں، ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں فصلوں میں، اور جب یہ ان کے برابر پہنچے تو انہوں نے اچانک سڑک کے دونوں طرف سے، راستے کے دونوں طرف سے جو ہے اچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا، وہ واپس آ گئے۔ تو یہ مسلمانوں کو اس وقت شکست ہوتی ہے جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ورنہ اگر وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر چلتے ہیں تو ان کو کبھی جو ہے شکست نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ جو ہے افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے افغانیوں کی مدد کی، 20 سال تک امریکہ بدماش نے اپنے اٹاری بدماشوں کے ساتھ جو ہے جدید اسلحے کے ساتھ جو ہے یلغار کی، بدماشی کی افغانستان پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ ان کے پاس کوئی طیارے نہیں تھے، جنگی طیارے نہیں تھے، سامان نہیں تھے، وہ غاروں میں، پہاڑوں میں چھپ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ پھر آخر میں جو ہے 20 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب اور خوف طاری کر دیا مسلمانوں کا کہ وہ راتوں رات ہی جو ہے بھاگ گئے سب کچھ اٹھا کر۔ یہ مثالیں جو ہے سب یہ بتاتی ہیں کہ خالص ایمان والے جو ہے، جو جہاد جو ہے خالص دل سے جہاد کرنے والے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے ایمان میں کوئی خرابی آ جائے، اللہ پر توکل اور بھروسے میں ذرا سی خرابی آ جائے تو پھر اللہ پکڑ بھی کر دیتا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر روم اور ایران کی جو جنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روم جو ہے قریب ترین زمین میں جو ہے بیت المقدس کے قریب، ملک شام کے قریب رومی تھے، وہ آج مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اللہ جب ان کی مدد کرے گا تو وہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔
اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ اپنے آسمانی دین کے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے۔ کافر و مشرکوں کے مقابلے میں اپنے آسمانی دین کو ماننے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ جو مسلمان قوم جو ہے خالص ایمان والی ہے اور اللہ کے خالص آسمانی دین کو ماننے والی ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہ رومی دیکھیں عیسائی ہیں، لیکن وہ آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے ایرانی جو ہے وہ بہت بڑا ملک تھا اس وقت، آج بھی ایران بہت بڑا ملک ہے، لیکن اللہ نے جو ہے عیسائیوں کی مدد کی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آسمانی دین کو ماننے والے عیسائیوں کی مدد کرتا ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہماری اس لیے نہیں کرتا ہے کہ ہمارے ایمان خالص نہیں ہے۔ ہم جو ہے ہمارے عرب بھائیوں سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان کو اڈے دیے، ان کو چاہیے تھا کہ ڈٹ جاتے کہ نہیں اڈے نہیں دیں گے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے۔ یہ ان کی کوتاہی ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے یہودی جو ہے خاص طور پر یہ تو بڑے دغے باز ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ تو ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور انہوں نے جو ہے عربوں پر جو ہے کچھ باتوں میں اور کچھ جو ہے سینہ زوری سے جو ہے ان پر وہ غالب آ گئے، ان کے اڈوں پر جو ہے قبضہ کر لیا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور ان سے پیسے لیتے رہے، خربوں ڈالر جو ہے ہر مہینے لیتے رہے ہم۔ تو یہ عربوں کی کوتاہی ہے، ان کی غلطی ہے، ان کو ان کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم کسی صورت اپنے اڈے نہیں تمہیں دیں گے۔ تو یہ آج کے تناظر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی خاص طور پر عربوں کی یہ غلطی ہے، حکمرانوں کی۔ ویسے ان عرب جتنی بھی ریاستیں ہیں وہاں اللہ معاشرے کے اندر اللہ کا آسمانی دین نافذ ہے، جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا وہ آج تک موجود ہے، اللہ نے اس کو موجود رکھا ہے اور قیامت تک وہ رہے گا۔ لیکن یہ کوتاہی جو ہے عربوں کی کہ انہوں نے اڈے دے دیے یہودیوں کو، اس کی سزا جو ہے ابھی ان کو بھگتنی پڑ رہی ہے اور بھگتنی پڑے گی۔ اس سے جو ہے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں للہ الامر، واسطے اللہ ہی کے تمام حقیقی فیصلے ہیں۔ یہ دنیا کے بدماش جو ہے 49 بدماش جو ہے امریکہ اور 48 جو افغانستان پر 20 سال تک جو ہے غلبہ حاصل کرنے کے لیے بدماشی کرتے رہے ہیں، یہ کائنات کے فیصلے ان بدماشوں کے پاس نہیں ہیں، یہ حقیقی فیصلے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اس نے افغانیوں کی مدد کی اور ایسی مدد کی کہ اپنی طرف سے جو ہے کافروں کے دلوں میں مومنین کا خوف طاری کر دیا۔ اللہ نے اپنا جو ہے اسلحہ استعمال کیا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا، اور وہ خود ہی افغانستان سے جو ہے سب کچھ اٹھا کر بھاگ گئے۔ یہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت، لیکن وہ ایمان والے خالص ہونے چاہیے۔ ذرا بھی کوتاہی ہوگی اللہ نہیں مدد کرے گا۔ فرمایا للہ الامر، واسطے اللہ ہی کے تمام حقیقی فیصلے ہیں، من قبل، اس سے پہلے امتیں جو گزری ہیں ان میں سے ایمان والوں کی مدد اللہ نے کی ان کی، اور آج کے بعد قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہوں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ جو خالص ایمان کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں گے تو اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا، اس کا قیامت تک جو ہے اس کا اعلان ہے۔ وَمِن بعد، اور آج کے بعد بھی، وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن جب رومی جو ہے جس دن غالب آئیں گے، یفرح المومنون، خوش ہو جائیں گے، یفرح فرحت کے معنی خوشی، یفرح المومنون، خوش ہو جائیں گے تمام حقیقی ایمان والے،
یہ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر یہ صورت اتاری گئی اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، خوشخبری سنا دی کہ آج رومی جو عیسائی ہیں، آسمانی دین والے ہیں، ان کو مغلوب کر دیا ہے ایرانیوں نے، مشرکوں نے، آگ کے پجاریوں نے۔ لیکن چند سالوں کے بعد جو ہے یہ رومی جو ہے یہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے، کیونکہ سارے فیصلے حکم اللہ کے چلتے ہیں کائنات پر۔ اور جس دن اللہ رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائے گا، حقیقی ایمان والے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو اللہ فرماتے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے بنصر اللہ، ساتھ اللہ کی مدد کے۔ یہ خوشی ان کو ملے گی اللہ کی مدد کے ساتھ، اسلحے یا تعداد کی بنیاد پر نہیں ملے گی خوشی۔ ان کے خالص ایمان، توکل، بھروسہ اور جو کچھ بھی ہے ان کے پاس، وہ نکلے ہیں اللہ کے بھروسے پر، تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان کو جو ہے غالب کرے گا۔ چنانچہ جب ہجرت کے بعد غزوہ بدر کا موقع آیا، ابو جہل جو ہے 1000 لشکر لے کر جو ہے وہ حملہ آور ہوا مدینہ پر۔ اللہ رب العزت نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 313 کو لے کر جو ہے اللہ کے حضور جو ہے مسلح پر کھڑے ہو کر رو کر فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے پاس جو تھے 313 ان کے مقابلے میں دے کر آ گیا ہوں، یا اللہ ان کی مدد فرما، اگر آج ان کی مدد نہ کی تو اللہ یہ مٹ جائیں گے قیامت تک۔ اللہ نے خوشخبری سنا دی اپنے نبی کو کہ میں 1000 فرشتہ جو ہے بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنی مدد کے ذریعے ہے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی، اور اسی دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو جو ہے ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آج مجھے اللہ نے 2 خوشخبریاں سنائی ہیں، 2 خوشیاں عطا فرمائی ہیں کہ ہمارے دینی بھائی عیسائی جو ہیں، رومی جو ہیں، وہ مشرکین ایران جو ہے، آتش پرست، آگ کے پجاری جو ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو بھی غلبہ عطا فرمایا ہے، اور مجھے جو ہے مکہ والوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے آپ کو بدر میں بھی کامیابی عطا فرمائی ہے، اور رومیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایرانیوں پر جو ہے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ یہ خوشی کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج اللہ نے مجھے 2 خوشیاں عطا فرمائی ہیں، ایک میدان بدر میں، اور دوسرے جو ہے عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کامیابی دی ہے مشرکین ایران پر۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے، میں یہ شاید جس کی وہ چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے، لیکن اس کی بنیاد میں نے بتا دی بار بار کہ ایمان خالص ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اور عمل جو ہے وہ صالح ہو، ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرتا ہے۔ ابراہیم اکیلے ہیں پوری قوم کے مقابلے میں، ان کے بت توڑ کر رکھ دیے ہیں، شرک کو مٹا کر رکھ دیا ہے، اور مشرکین جو تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ ان کو جلا کر، آگ میں جلا کر ختم کرنا ہے، لیکن آسمان نے فیصلہ کر دیا کہ میرا ابراہیم علیہ السلام بے شک اکیلا ہے، لیکن وَكَانَ ابراہیم اُمَّةً وَاحِدًا، یہ اکیلا ہی ایک امت کے برابر ہے۔ میں اپنے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کروں گا۔ چنانچہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں جب نمرودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل کے لیے، اور امن سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر خالص ایمان ہو، خالص یقین ہو، اور خالص عمل جو ہے کرنے والے مسلمان جو ہے
ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، ساری دنیا میں سارے زمانوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے کہ وہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، بے شک وہ تھوڑے ہوں، کوئی بات نہیں۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے حقیقت میں بہت زبردست، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وعد اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا مکہ میں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رومی جو ہے وہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ خالص ایمان والے اور خالص نیک عمل والے اور خالص اللہ پر بھروسے والے لوگ ہوں گے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں گے ایمان والے، اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے پیغمبر کے حکموں میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ غزوہ احد کی طرح جو ہے شکست بھی ہو سکتی ہے، غزوہ حنین کی طرح شکست بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایمان میں تھوڑی سی کمی آ گئی، توکل میں اللہ کی ذات پر بھروسے اور توکل میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، پھر اللہ پکڑ بھی کر لیتا ہے۔ فرمایا لا یخلف اللہ، نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ وعدہ اپنے وعدے کے۔ اللہ نے جو مومنین کو وعدہ دیا ہے کہ تم کافروں کے مقابلے میں نکلو، میں تمہاری جو ہے مدد کروں گا، اللہ جو ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن زیادہ لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، زیادہ لوگ جاہل ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، بڑا بدماش ہے۔ اس قوم کے کئی مولوی جو ہے جعلی مولوی، وہ کہتے ہیں تو جی جدید اسلحہ ان کے پاس، مسلمانوں کے کیا پاس کیا ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے سامنے لیٹ جانا چاہیے، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کافروں کے سامنے لیٹ جاؤ۔ لیٹنے سے کافر کوئی ترس نہیں کرے گا، وہ ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ وہ ایسے جاہل بھی ہیں، مولوی بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ جدید اسلحے والی جو ہے قومیں ہیں، ان کے سامنے جو ہے ان کے مقابلے میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے مرزا جیرمی ہے، میں نے اس کا خود بیان سنا کہ مسلمانوں کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، لہذا ان کو کافروں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے۔ اور میں نے اپنے جو ہے ایک بیان میں جو ہے اس کو جواب دیا ہے کہ تو لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے، لوگوں کو برباد نہ کر۔ جس طرح اللہ نے حوصلہ دیا ہے ایمان والوں کو، تو بھی ایسی باتیں کر۔ یہ کافروں کے سامنے جو ہے ان کو بزدل نہ بنا۔ تو آج کئی بدبخت جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے جہاد سے روک رہے ہیں، کیونکہ وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن زیادہ لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں ظاہراً، ظاہری باتوں کو، من الحیات الدنیا، زندگی دنیا کی سے۔ وہ ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ اور یہ بدبخت جو ہے انہوں نے ایران کا، افغانستان کا مارکا نہیں دیکھا۔ 20 سال تک جو ہے دنیا کے 49 بدماشوں نے اسلحہ جدید چلایا ہے، لیکن افغانستان والوں کو جو ہے وہ مٹا نہیں سکے۔ یہ بدبخت جو ہے کافروں کے ایجنٹ جو ہیں، یہ بغیر دلیل کے جو ہے لوگوں کو جو ہے بزدل بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری باتوں کو، دنیا کی ظاہری باتوں کو دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ حقیقت کو نہیں دیتے۔ ان کو چاہیے کہ لوگوں کو کہیں کہ اپنا ایمان خالص کر لو، اپنا بھروسہ توکل اللہ پر خالص کر لو، تو آج بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، جس سے افغانستان میں کی ہے اور ایران میں کر رہا ہے وہ۔ فرمایا وَهُمْ، اور وہ لوگ عن الآخرۃ، حقیقی آخرت سے، ہم غافلون، وہ غافل ہیں، ان کا آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہے۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی کافر جو ہے بہت ہے اسلحہ ان کے پاس۔ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ غزوہ احد میں بھی منافقین جو تھے
انہوں نے مسلمانوں کو بزدل کرنے کے لیے یہی کہا تھا کہ واپس گھروں کو چلے جاؤ، تمہارے مقابلے میں کافروں کا لشکر جو ہے، مکہ والوں کا لشکر جو ہے وہ زیادہ ہے، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور یہی بزدلی جو تھی منافقین نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی کافروں نے یہی کہا تھا ایمان والوں کو کہ مقابلہ میدان جہاد چھوڑ کر جو ہے گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ جزیرۃ العرب کے تمام قبائل جو ہے وہ تمہارے مقابلے میں ہیں۔ یہ منافق جو ہے ہر دور میں ایمان والوں کو جو ہے وہ بزدل بناتے ہیں، ظاہری طور پر کہ تمہاری تعداد تھوڑی ہے، تمہارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، لہٰذا کافروں کے سامنے لیٹ جاؤ۔ یہ غزوہ احد میں بھی منافقین نے یہی ایمان والوں سے کہا تھا، ڈرایا تھا، ان کو بزدل بنایا تھا۔ اور غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں بھی قرآن ہے، یہ قرآن ہے، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی تاریخ جوڑ نہیں رہا ہوں، یہ قرآن کی تاریخ ہے۔ وہ منافق جو ہے کہتے تھے ایمان والوں کو کہ گھروں میں چلے جاؤ، سارے جزیرۃ العرب کے قبائل جو ہے تمہارے مقابلے میں آ گئے ہیں، لہٰذا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ لیکن وہ اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ منافقین کے ان بیان پر ایمان والوں کے دل میں ایمان جو ہے اور زیادہ بڑھتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں اگر زیادہ ہوں گے تو ہم انشاءاللہ زیادہ پھڑکائیں گے، ہم زیادہ کافروں کو جو ہے تعداد زیادہ ہوگی تو ہم زیادہ کو جہنم واصل کریں گے۔ ایمان والے خوش ہوتے تھے، قرآن گواہی دے گا۔ اب میرا حافظہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ آیتیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہیں، بہت کمزور ہو گیا ہے حافظہ، تو یہ میں قرآن کے حوالے ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو یہ منافقین کی باتیں غزوہ احد والی اور غزوہ احزاب والی یہ قرآن کے حوالے سے میں کر رہا ہوں۔ آپ کسی بھی جو ہے حافظ قرآن سے یہ آیتیں نکلوا کر، اس وقت جو ہے میرا ذہن جو ہے اس میں نہیں وہ آتے آ رہی، سچی بات ہے، بڑھاپے کی وجہ سے جو اتنا حافظہ کمزور ہو گیا، لیکن یہ حقیقت میں بیان کروں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر۔ یہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافقوں نے غزوہ احد میں بھی منافق جو ہے ایمان والوں کو کمزور بزدل بنانے کی کوشش کی، اور غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں بھی منافقین نے ایمان والوں کو جو ہے بزدل بنانے کی، کمزور دل بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ زیادہ ہے تو ہمارے اللہ کا اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ہم جو ہے جتنے زیادہ کافر آئیں گے ہم اتنا زیادہ ان کا خاتمہ کریں گے، زیادہ شکار کریں گے ان کا، ہم ان کو زیادہ کی گردنیں کاٹیں گے۔ وہ بجائے اس کے کہ وہ بزدل ہوتے، وہ اور زیادہ جو ہے اللہ نے ان کے ایمان کے اندر پختگی پیدا کر دی۔ اور پھر غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے آندھی چلا کر سب کافروں کے خیمے اڑا دیے، سب کو بھگا دیا۔ اللہ کی جب مدد آئی تو یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہے حقیقی آخرت سے وہ غافل ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، جو لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس کے بدماش بھی سپر پاور ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ داڑیاں رکھی ہوئی ہے، یہ جعلی لیبل لگا کر یہ منافق ہیں جو کافروں کی جو ہے غلامی کا حق ادا کرتے ہیں اور مومنین کو بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اولم یتفکروا، کیا انہوں نے نہیں غور و فکر کیا فی انفسہم، بیچ اپنی جانوں کے، ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان مخلوق ہے، الا بالحق، مگر حقیقی سچ کے۔ ان کو نہیں پتہ کہ کائنات کی، زمین و آسمان کی ساری مخلوق جو ہے اس کے اندر حق پایا جاتا ہے، سچائی پائی جاتی ہے، ہر چیز جو ہے اللہ کی حقانیت، اللہ کے دعووں کی تائید کرتی ہے، ان کو ثابت کرتی ہے ہر چیز کہ اللہ کا ہر دعویٰ جو ہے وہ سچا ہے۔
کسی درخت کو حکم دے کہ ساری دنیا جو ہے اس کی شاخ پر ایک پھل پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں جو ہے پھل پیدا کرتا ہوں درختوں پر، مٹی میں سے میں نعمتیں پیدا کرتا ہوں۔ ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اس زمین پر قبضہ کس کا ہے، کنٹرول کس کا ہے، حکم کس کا چل رہا ہے، اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم مٹی کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو پھاڑ کر ہم اپنے حکم سے اس میں سے سبز باریک سی سوئی جو ہے نکالتے ہیں، جو زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ جو ہے گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے سبز باریک سی سوئی جو ہے وہ نکال نہیں سکتے، سورج کی سمت تبدیل نہیں کر سکتے، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدل نہیں سکتے، بارش آسمان سے پھٹے، بادل پھٹیں، تیز بارش ہو، کوئی روک نہیں سکتی، ساری دنیا بے بس ہے۔ بارش نہ ہو، ساری دنیا مل کر ایک قطرہ نہیں برسا سکتی۔ یہ کائنات کے اندر وسیع جو ہے اللہ کی طاقت اور قوت کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی جانوں کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو نہیں پیدا کی اور جو مخلوق ان کے درمیان ہے نہیں پیدا کی، وہ بلکہ ساتھ حقیقی سچ کے وہ اجل مسمى اور ساتھ وقت مسمى نام رکھے گئے، یعنی مقررہ کے۔ ہر چیز جو ہے اس کا وقت مقرر ہے دنیا میں۔ اور فی انفسہم بھی دیکھیں، یہ زبان کس کے حکم سے بول رہی ہے؟ ناک کیوں نہیں بول رہی؟ کان کیوں نہیں بول رہے؟ ساری دنیا کسی کی ناک کو حکم دے کہ تو بولنا شروع کر دے تو ناک جو ہے وہ دنیا کی بات نہیں مانے گی، وہ خاموشی سے کہے گی کہ پاگلو، بے وقوفو، جاہلو، تم کیسا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ زبان کے اندر جو بولنے کی طاقت اللہ نے پیدا کی ہے، اور ناک کو اس بولنے کی طاقت سے اللہ نے محروم کیا ہے۔ اعضاء پر فیصلہ حکم اللہ کا چلتا ہے، دنیا والوں کا نہیں چلتا۔ یہ کائنات کی ہر چیز جو ہے یہ حقیقی سچ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی چیز جھوٹ نہیں بولتی جس کو اللہ نے پیدا کیا کائنات کے اندر، سوائے انسانوں اور جنوں کے، کیونکہ ان کی جو ہے زندگی جو ہے آزمائش کی زندگی ہے، اس لیے ان کو جو ہے کہہ دیا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن جو ہے ان کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی بھی کر سکتے ہو، لیکن جھوٹ بولنے سے روکا بھی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، ساتھ ملاقات اپنے رب کی، کہ لَكَافِرُونَ، البتہ انکار کرنے والے۔ فرمایا لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ آخر کی حساب و کتاب سے جو ہے وہ انکاری ہے، نہیں مانتے۔ آج مسلمان جو ظلم کر رہے ہیں کلمہ پڑھ کر، اللہ کی مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کر رہے ہیں، کافروں کو جو ہے وہ سپر پاور مان رہے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ آخرت پر جو ہے ایمان ان کا نہیں ہے۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا تو یہ اللہ کی مخلوق پر اتنا ظلم نہ کرتے، یہ اتنے جو ہے فتنے برپا نہ کرتے اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ فرمایا اولم یسیروا، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، وہ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں، فی الارض، بھی زمین کے، فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیفا، کس طرح، کانا، ہوا، عاقبت و انجام الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے جو کافر تھے، منافق تھے، مشرک تھے، کیا ان کی بستیاں دیکھنا اجڑی ہوئی نظر نہیں آتی زمین پر؟ کہ جب انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کا مقابلہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو مٹا کے رکھ دیا، ان کی بستیوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا کانو،
وہ قومیں تھیں، وہ لوگ تھے اشد زیادہ سخت، منہم ان لوگوں سے قوتاً قوت کے اعتبار سے، وآثار الارض اور انہوں نے آباد کیا تھا، نشان چھوڑے تھے، یعنی آباد کیا تھا اس زمین کو، وعمروہا اور انہوں نے جو ہے آباد کیا تھا۔ آثار کا مطلب ہے گھروں کے، بستیوں کے، مکانات کے ذریعے انہوں نے ان کو آباد، زمین کو آباد کیا تھا۔ عمرو جو ہے اس کے اندر جو ہے زمین سے اگنے والی فصلیں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ کانوا اشد منہم، وہ پہلے لوگ زیادہ سخت تھے، منہم ان لوگوں سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، وآثار الارض انہوں نے آثار، نشانات قائم کیے زمین پر، محلات بنائے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، وعمروہا اور آباد کیا اس زمین کو، اس زمین میں باغ، فصلیں پیدا کی، نعمتیں پیدا کی، اکثر زیادہ، مما اس سے جو عمروہا آباد کیا ہے ان لوگوں نے اس زمین کو۔ جو کچھ یہ زمین سے حاصل کر رہے ہیں باغات کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، وہ لوگ جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ حاصل کرتے تھے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے بڑا واضح جو حکم فرمایا کہ مکہ والوں، نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ مکہ والے اپنی جو ہے اپنی معیشت پر بڑے تکبر کرتے ہیں۔ یہ تو جو ہم نے پہلے لوگوں کو دنیا کا جو ہے سامان دیا تھا، پہلی امتوں کو، یہ تو ان کو تو ہم نے 10واں حصہ بھی نہیں دیا۔ یہ جملہ قرآن پاک ہے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو جو ہے نعمتیں دی تھی، اس کا تو 10واں حصہ بھی ان کو نہیں ملا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے قرآن پاک میں۔ تو فرمایا کہ عمرو، انہوں نے زمین کو آباد کیا، اکثر زیادہ، مما اس سے جو عمروہا ان لوگوں نے آباد کیا ہے زمین کو۔ جو کچھ یہ زمین سے نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، پہلی قومیں ان سے زیادہ حاصل کرتی تھیں۔ وجاءتہم، اور آئے تھے ان کے پاس، رسلہم، پیغمبر ان کے، بالبینات، ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے، فما کان اللہ، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیظلمہم کہ وہ ظلم کرے ان لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، کانوا تھے وہ لوگ، انفسہم یظلمون، جانوں اپنی پر ظلم کرتے۔ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، رب کی نافرمانیاں کر کے، رب کے دین کو جھٹلا کر، اللہ کی زمین اور مخلوق پر من مرضیاں کر کے، سرکشیاں اور بغاوتیں کر کے، یلغاریں کر کے جو ہے لوگوں کو ستایا، فتنے برپا کیے۔ اللہ نے ان کو تباہ کیا تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان کی بدعمالیوں پر ان کی پکڑ کی اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے، وہ ہے فتنہ و فساد مچاتے تھے۔ ظلم و ستم جو ہے انہوں نے، فرعونیوں نے، نمرودیوں نے جو ہے انتہا کر دی تھی۔ دیگر قوموں، عاد و ثمود وغیرہ کی قوموں نے جو ہے انتہا کر دی تھی اللہ کی زمین پر، ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، اس لیے ہم نے ان کو جو ہے پکڑ لیا۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے بدعمالیوں کی سزا پائی۔ فرمایا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ تھے وہ جانو اپنی پر خود ظلم کرتے۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساءوا، جنہوں نے برے کام کیے، السوء، حقیقی برا انجام، جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے، برے کام کیے، فساد مچائے، رب کی نافرمانیاں کی، رب کی جو ہے مخلوق پر ظلم کیے، جو بھی انہوں نے برائیاں کیں، ان کا انجام پھر ان برائیوں کی وجہ سے بہت برا انجام ہوا، اس کا نتیجہ بہت برا نکلا۔ جو انہوں نے جو ہے اللہ کی مخلوق پر جو ہے ظلم کیے، پھر اللہ نے ان کو پکڑا اور ان کو جو ہے نہیں چھوڑا، ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔
یہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ برا تھا۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساءوا، جنہوں نے برائیاں کی، برے کام کیے، السوء، حقیقی برا انجام، ان یہ کہ کذبوا بآیات اللہ، یہ کہ انہوں نے جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو۔ انہوں نے امن سلامتی کے جو آسمانی فیصلے تھے ان کو جھٹلا دیا، ان پہ عمل نہیں کیا، من مرضیاں کی، فتنے برپا کیے، ظلم برپا کیے، انہوں نے جو ہے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا بہت برا انجام کیا۔ فرمایا وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور تھے وہ ساتھ ان آیتوں کے، نصیحتوں کے مذاق اڑاتے ہیں، وہ اللہ کی نصیحتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ لو جو ایک دفعہ پھر پڑھ دوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت، مغلوب کر دیے گئے، شکست دے دیے گئے، الروم، حقیقی رومی لوگ، فی ادنی الارض، بیچ قریب ترین زمین کے، ادنا اس میں تفضیل کل ہے، قریب ترین، اس سے دنیا کے معنی یہ قریب کی زندگی، فی ادنی الارض، بیچ قریب ترین زمین کے، وہم، اور وہ رومی، من بعد غلبہم، اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، جلد وہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، بیچ چند سالوں کے، للہ الامر واسط، اللہ ہی کے ہیں تمام فیصلے، من قبل، اس سے پہلے، پہلے لوگوں اور پہلی امتوں کے فیصلے بھی اللہ ہی کرتا تھا، ومن بعد، اور بعد میں آنے والی قیامت تک کی امتوں کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اللہ ہی کرے گا، وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یفرح المؤمنون، خوش ہو جائیں گے حقیقی ایمان والے، جس چند سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ جو ہے رومیوں کو غلبہ عطا فرمائے گا ایرانیوں پر، مشرکین پر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے مومنین کو جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ بدر کے دن جب اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، خوشی عطا فرمائی اپنے نبی کو، تو وہ دوسری خوشخبری بھی اللہ نے سنا دی کہ آج رومی جو ہے وہ ایرانیوں پر اللہ کے فضل سے غالب آ گئے ہیں، کامیاب ہو گئے، بنصر اللہ، ساتھ اللہ کی مدد کے، ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہی ہے حقیقت میں بہت زبردست، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وعد اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا، خالص ایمان والوں، خالص نیک عمل کرنے والوں، خالص اللہ پر بھروسہ، یقین، توکل کرنے والوں پر کے لیے اللہ کا قیامت تک وعدہ ہے کہ تم خالص ایمان والے ہو جاؤ، نیک عمل کرنے والے ہو جاؤ، اپنے اللہ پر نفع نقصان کا بھروسہ کرنے والے ہو جاؤ، اللہ قیامت تک اپنا وعدہ جو ہے بنصر اللہ، اللہ کی مدد کا، اپنی مدد کا وعدہ تم سے قیامت تک پورا کرے گا۔ لا یخلف اللہ، نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ تعالیٰ وعدہ ہو اپنے وعدے کی، ولکن اکثر الناس، لیکن زیادہ لوگ، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ جاہل ہیں۔ یعلمون، وہ لوگ جانتے ہیں، ظاہرہ باتوں کو، من الحیات دنیا، اس خاص زندگی دنیا کی سے، وہ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، تھوڑے ہیں تعداد میں مجاہد جو ہے، وہ اس ظاہری باتوں کو بنیاد بنا لیتے ہیں، یا جبکہ ظاہری باتیں جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ جب اللہ مدد کرتا ہے تو اپنا اسلحہ جو ہے وہ ان کے دلوں میں جو ہے رعب اور خوف طاری کر کے اپنا اسلحہ چلا کر جو ہے، جس سے افغانستان میں 49 بدماشوں کی فوجوں کو اللہ نے بھگا دیا، ان کے دلوں میں مومنین کا جو ہے خوف طاری کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا ہم عن الآخرت، اور وہ لوگ جو ہے حقیقی آخرت سے، ہم غافلون، وہ غفلت کرنے والے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر، وہ آخرت کے ایمان سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ فرمایا اولم یتفکروا، کیا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، فی انفسہم، بیچ اپنی جانوں کے، اپنے بارے میں سوچا انہوں نے کہ اللہ کے جو ہے جو آزاد ہیں ان میں سے کون جو ہے وہ دیکھنے کا کام کرتا ہے، کون سننے کا کام کرتا ہے، کون بولنے کا کام کرتا ہے۔ ذرا اپنی عربی میں مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی ذات کو پہچان دیا، اس نے اپنے رب کو پہچان دیا۔ اور طریقہ یہی ہے کہ میری زبان بول رہی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن ناک جو ہے اس کو اللہ نے خاموش کیا، وہ نہیں بول سکتی۔ فرمایا ما خلق اللہ السماوات، نہیں پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو، والارض، زمینوں کو، وما بینہما، اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حقیقی ساتھ حقیقی سچ کے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کے دعووں کی سچائی کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کا ہر دعویٰ جو ہے وہ سچا ہے۔ زبان اس کے حکم سے بول رہی ہے، ناک جو ہے اس کو حکم نہیں دیا اللہ نے بولنے کا، لہذا وہ نہیں بول سکتی۔ فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز جو ہے وہ مقررہ وقت کے لیے ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، ساتھ ملاقات رب اپنے کی، کہ کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ زیادہ لوگوں کا آخر پر ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ زمین پر فساد اور ظلم برپا کیے ہوئے ہیں۔ اگر آخر پر ایمان ہوتا، یہ کسی کی پائی بھی جو ہے اپنے لیے حرام سمجھتے، کسی کو جو ہے غصے سے انگلی بھی نہ لگاتے۔ اگر ان کا آخر پر ایمان ہوتا کہ میں نے اپنی اس دنیا کی زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے، ان کا آخر پر ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اولم یسیروا، کیا نہیں انہوں نے سیر کی، کہ نہیں وہ چلے پھرے فی الارض، بیچ زمین کے، فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ، کس طرح ہوا انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ ان کو چاہیے کہ پہلی بستیوں پر جو عذاب آئے ہیں اور وہ کھنڈرات بنی ہوئی ہیں، ان کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے عذاب آ گیا، اور اگر ہم نافرمانیاں کریں گے ہم پہ بھی عذاب آ سکتا ہے۔ فرمایا کیف کان عاقبۃ، بس دیکھیں وہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جن سے پہلے تھے۔ کانوا، وہ لوگ تھے، اشد، زیادہ سخت، منہم، ان لوگوں سے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، وآثار الارض، اور انہوں نے نشان چھوڑے بیچ اس زمین کے، بڑی بڑی بلڈنگیں، محلات بنائے، ڈیم بنائے، جیسا سوا بستی جو ہے اس میں ڈیم بنایا تھا انہوں نے، اس دور میں ڈیم لوگوں نے بنائے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ بدھو تھے سارے، وہ بہت کچھ اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے اس زمین کو آباد کیا تھا، بہت روزی پیدا کرتے تھے وہ محنت کر کے اللہ کے حکم سے۔ اکثر زیادہ مما، اس سے، عمروہ، جو آباد کیا ہے ان لوگوں نے، جو کچھ یہ اللہ کی زمین سے پیداوار حاصل کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ جو ہے وہ حاصل کرتے تھے محنت کر کے اللہ کے حکم سے۔ وجاءتہم رسلہم، اور آئے ان قوموں کے پاس پیغمبر ان کے بالبینات، ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے۔ فما کان اللہ، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیظلمہم، کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اپنی رحمت اور شفقت کو مخلوق کے لیے حلال لازم قرار دیا ہے، اس لیے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، کوئی شخص جو ہے کسی کو جو ہے قتل کر دیتا ہے معاشرے میں، تو وہ جو ہے قتل کی وجہ سے خود جو ہے وہ اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، کہ وہ جیل میں چلا گیا، سزائے موت اس کو ہو گئی۔ اللہ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ فرمایا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساءوا، جنہوں نے برے کام کیے، جنہوں نے برے کام کیے ان کا انجام کیا ہوا، السوء، حقیقی برا انجام۔ جنہوں نے برائی پھیلائی اس دنیا میں، ظلم پھیلایا، رب کی نافرمانیاں فرمائیں، ان کو پھر برا انجام ملا۔ ان، یہ کہ کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے جھٹلایا ساتھ اللہ کی نصیحتوں کے۔ یہ ان کا برا انجام اس لیے ہوا کہ اللہ نے اللہ کے فیصلوں کو، حکموں کو جو انہوں نے جھٹلایا، جس طرح ہم آج جھٹلا رہے ہیں، زبان سے نہیں، عملی طور پر وہ جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ کی زمین مخلوق پر اسلام نہیں چل سکتا، اسلام اس قابل نہیں، جیسے نواز شریف نے کہا تھا کہ جو ہے ہماری معیشت جو ہے سود کے بغیر چل نہیں سکتی،
سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے، لیکن اس بدبخت نواز شریف نے کہا کہ نہیں جی ہماری جو ہے معیشت جو ہے وہ سود کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس بدبخت نے جو ہے یہ اللہ کے سود کے فیصلے کو، قرآن کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ اس بدبخت نے جھٹلایا تھا۔ یہ ہے جھٹلانا، اور آج ہم جھٹلا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے اسلام نافذ کیا، صحابہ کرام نے نافذ کیا جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں، خطے میں، لیکن ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم جو ہے غلام ہیں یہود و نصارہ کے۔ ہم ان کے غلامی کی وجہ سے ان کا فتنہ مسلط کریں گے اللہ کی زمین پر۔ ہم اسلام کو جھٹلا رہے ہیں، جاہل اسمبلیوں کے ممبروں کے ذریعے کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے ان کا آئین جو ہے بناتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ ہر امت کے لیے آسمانی آئین ہوتا تھا جو رب کی طرف سے بنایا جاتا تھا۔ کسی امت کے اندر جو ہے اسمبلیاں نہیں ہوتی سوائے اس امت کے ان منافقین نے جو ہے اسمبلیاں بنا کر جو ہے اسلام کو جھٹلایا ہے۔ فرمایا ان کذبوا بآیات اللہ، یہ کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور تھے وہ ساتھ، اور ہیں وہ یا تھے وہ ساتھ ان اللہ کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے یستہزئون، مذاق اڑاتے۔ یہ مذاق ہے کہ اللہ تو قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، میری زمین پر مکمل دین نافذ کرو اللہ تعالیٰ کا، اور ہم جو ہے تیرا مکمل دین نافذ کرنے کے بجائے ہم تو یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کریں گے۔ یہ انکار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق بھی ہے، یاد رکھیں۔ ہم کفر بھی کر رہے ہیں کافروں کا فتنہ مسلط کر کے، اور ہم اللہ کے حکموں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ اللہ نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں حکم دیا ہے اس امت کو کہ وہ کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو ختم کر کے اللہ کے آسمانی مکمل دین کو نافذ کریں، اور ہم اس اللہ کے حکم کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے اسلام نافذ۔ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام نے کیا ہوگا لیکن ہم نہیں کریں گے، اور یہ کفر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ ہم دونوں کام کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔